वक़ार मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बिलखुसूस शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा आदिल रज़ा साहब नक़ीब इजलास, जो बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, अल्लाह उरूज नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना फरमान रज़ा साहिब क़िबला और हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी उमर रज़ा साहिब क़िबला, मौलाना आसिफ़ रज़ा साहिब क़िबला, दीगर उलमा इकराम, हाफिज़ मज़ाहिर साहब, मौलाना जिलानी साहब, माशाअल्लाह सुनने वालों का भी जवाब नहीं, आपके इमाम साहब का भी जवाब नहीं, और आपकी बस्ती के उलमा इकराम का भी जवाब नहीं। माशाअल्लाह यकता है, ये यकता देखने को कम मिलती है सर जी। और आप तमाम को देखा तो वाकई तकरीर करने नहीं, जो मैं बैठा था ना, बस आपको देखने ही दिल कर रहा था माशाअल्लाह कि ये और नहीं बैठे, ये मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे, सुभान अल्लाह, ये मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अली के नाम पर तो हम कल भी जान दे सकते थे और आज भी अपनी जान को नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तैयार है। आज भी ये जान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। बेशक मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को सलामत रखे, नामूस रिसालत पर पहरा देने की तौफीक दे, नामूस रिसालत पर मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। आमीन। आप हज़रात को अंडा बार बार क्यों पूछा जा रहा है, अंडे के बारे में जानते हैं? जी क्यों पूछा? इसलिए पूछा जा रहा है कि अंडे से एनर्जी आ जाएगी जी जी जी। और आपको सुनना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जिस्म के अंदर जो जान है वो भी मुस्तफ़ा और तुम्हारे आका के इश्क के दरमियान में आ जाए, सुभान अल्लाह, ऐसा ना हो जा। इसलिए बार बार हमारे बड़े इखलासमंद और इमाम साहब हज़रत बड़े मुखलिस हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। और मेहनतें दिख रही हैं, तो आप हज़रात तैयार हैं? जी। मेरे बाद एक शख्सियत शहज़ादे हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म हुज़ूर सैयद आलिमुल क़ादरी साहब क़िबला, जो कि इस बस्ती में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, ख़बर तो यही मिली है, लेकिन हज़रत का कहना है कुछ बोलो, कहीं तकरीर से ही आ रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। आप हज़रात मोहब्बतों के साथ सुने और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जितने यहाँ बैठे हैं ना, रब कदीर तमाम को जब मौत आए ना तो हम तमाम की ज़िंदगी मदीने में तमाम फरमा दे। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बीवी, हसनैन करीमैन की अम्मी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के कुर्ब में क़यामत तक सोना नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुभान अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल राहिमाहु, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात खैरियत से हैं? जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम पर अपना फ़ज़ल फरमाए। मौलाए करीम इस जलसे को रब हकीकी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। इसका बेहतर सिला नसीब फरमाए। आमीन। मोहतरम हज़रात, कुछ बातें अर्ज़ करने से पहले आइए सबसे पहले वो आका कि जिसके इशारे से कायनात गर्दिश करती हुई नज़र आती है,
सूरज को इशारा कर दें तो पलट आता है, चांद को उंगली का इशारा कर दें तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यानी सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअज़्ज़म मुताहर मुबर्रम बारगाह में खुलूस दिल से दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दुरूद को इस यकीन के साथ पढ़ा करो कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो ना तो इस दुरूद को आपकी आइडेंटिटी कार्ड के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। इस यकीन के साथ एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, दुरूद एक अजीम नेमत है और अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ ऐसा तोहफ़ा है। एक मरतबा एक सहाबी रसूल नमाज से फारिग हुए, दुरूद पाक पढ़ा, आका ने देखा तो इरशाद फरमाया, सहाबी अब तुम दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो मोहतरम हज़रात, जब भी कहा जाए दुरूद, और जब नाम मोहम्मद पहली बार आए तो याद रख रहे, एक मजलिस में जब पहली बार आए तो इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, पहली मरतबा नबी के नाम पर तुम पर वाजिब है कि दुरूद पाक पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि मौलाए कारसाज ने हम तमाम को जमा फरमाया। उलमाए कराम की मेहनत काविशें हैं कि हम तमाम लोग जमा हुए। मोहतरम हज़रात, मैं कुछ देर हुज़ूर ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी पर ज़िक्र करूँगा उनका, और उनके तज़किरे के बाद अपनी बात का इख्तिताम करते हुए सैयद साहब का हम इंतज़ार करेंगे। अगर उस वक्त आ गए तो हट जाएंगे और हज़रत बैठेंगे, हज़रत के चेहरे का दीदार करें। आले रसूल हैं इंशाअल्लाह। आले रसूल के तो परवरदिगार ने चेहरों में वो तासीर रखी है कि भूखा आदमी देख लेना हज़रत अली की औलाद को तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पेट को भर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर प्यासा हो तो परवरदिगार प्यास को बुझा देता है। शायर कहता है, ख़ास करके इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। और जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। खाई कुरान ने तेरे खाके गुज़र की कसम, खाई कुरान ने तेरे खाके गुज़र की कसम, खाई कुरान ने तेरे खाके गुज़र की कसम, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। और मोहतरम हज़रात, शायर कहता है कि वो बिन मांगे आता कर दें, इनायत हो तो ऐसी हो, मचल के कह दे सुभान अल्लाह। याद रखे, बंदा मोमिन जब एक मरतबा सुभान अल्लाह कह देता है ना, मेरे नबी फरमाते हैं, लिसान पर 2 कलमे आसान हैं और मीज़ान पर बड़े भारी हैं। पूछा गया वो क्या, तो कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई दुनिया पर रहकर ये पढ़ता है तो सुभान अल्लाह का नाम है, कहता है अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, तो परवरदिगार सुभाना की बरकत से दिल को पाक फरमा देता है। और अगर मोहतरम हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और ख़याल करता है मौला मैं बेकरार हूँ, बेचैन हूँ, रब्बे क़दीर मुझे इत्मीनान नहीं मिल रहा, मौलाए कारसाज मेरे दिल पर इत्मीनान को नाजिल फरमा दे। याद रखें, हदीस पाक है, अल बिदाया वन निहाया, जिल्द 6 सफ़ा नंबर 246। एक हदीस को नकल करते इब्ने कसीर और बयान फरमाते हैं, लोगों जब इंसान एक जगह पर बैठ जाता है और मुस्तफ़ा का जिक्र करता है, जिक्र में क्या कहता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को कहता है, या रसूल अल्लाह आप ना थे तो कुछ ना था, आप आए तो सब कुछ मिल गया। आज ख्वाजा मुइनुद्दीन पर हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा आप आए हैं, आपकी औलाद में हज़रत इमाम हसन हुसैन जैसे लोग आए हैं, तभी तो हम याद कर रहे हैं। अगर ये ख्याल करके मर्द मुजाहिद सुभान अल्लाह कहता है तो याद रखे कल
میزان پر جو میزان میں کمی ہوگی اللہ اس کی وجہ سے رب حقیقی میزان کو پر فرما دے گا. اور اگر پہ اطمینان ہوگا تو روایت کا جملہ یہ ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں جب بیٹھ کر خندہ پیشانی سے ایک مرد مجاہد بیٹھ کر اللہ کا، اللہ کے رسول کا، مصطفیٰ کے غلاموں کا جب ذکر کرتا ہے، ذکر کو سنتا ہے اور خیال کرتا ہے، مصطفیٰ آپ کا ذکر کسی کی طرح نہیں ہے، آپ کے ذکر کی طرح کسی کا ذکر نہیں ہے، آپ کے بیٹے کے ذکر کی طرح کسی کا ذکر نہیں ہے. نہ مولا کا جواب ہے، نہ میرے نبی کا جواب ہے، نہ فاطمہ الزہرا کا جواب ہے، نہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جواب ہے، نہ حسن و حسین کا جواب ہے، نہ بغداد کے غوث اعظم کا جواب ہے. محترم حضرات، نہ خواجہ معین الدین حسن سنجری کا جواب ہے. جب اپنی پر آتے ہیں تو زمانہ جب کہتا ہے، امام حسن پر تنبیہ کرتا ہے، امام حسین کی تنقید کرنے لگتا ہے، جب ان پر انگشت نمائی اٹھاتی ہے تو آواز آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے یہ پیغام ملتا ہے، ارے پوچھتا کیا ہے، وہ بن مانگے عطا کر دیں، عنایت ہو تو ایسی ہو شجر تعظیم کو آ جائے، حکومت ہو تو ایسی ہو انا ساگر میرے خواجہ کے کاسی میں آ گیا، انا ساگر پکار اٹھے، کرامت ہو تو ایسی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. بہت اللہ قبول فرمائے آپ کی محنت کو، اللہ قبول فرمائے آپ کی محنتوں کو. جو انسان امام حسن یا علی کے نام پر تحفہ دے دے نا، تحفہ بھی، تو علی اور حسین اور خواجہ معین الدین کا تعلق ایک ہے. کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں جو علی کے در کا غلام بن جاتا ہے اللہ ولیوں کا تاجدار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ولیوں کا تاجدار بنا دیتا ہے. اور یاد رکھیں ولایت حضور علی کے قدموں سے ملا کرتی ہے، اور جنت میں کوئی داخل ہوگا تو وہ علی کے اشاروں سے جائے گا. ہیں اب محترم حضرات یاد تو رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شارو امام حسین اور علی اور خواجہ معین الدین آل رسول ہی کی تو وجہ ہے کہ ہم روشنی میں بیٹھے ہیں، کھانے کو روزی مل رہی ہے. اللہ قبول فرمائے. بے شمار نعمتوں سے اللہ نے آراستہ فرمایا. بتائیے کہاں سے ہے؟ آپ کی توجہ ہے بھائی؟ لے کے کہیے سبحان اللہ. اللہ تمام پر اپنا کرم فرمائے، تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھا دے. محترم حضرات ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اللہ اکبر، کیا خواجہ معین الدین حسن سنجری کو ہم نے جانا ہے؟ کیا ہم پہچانتے ہیں؟ اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ جس طریقے سے غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہیں، اسی طریقے سے ہندوستان کے ولیوں کے تاجدار معین الدین ہیں، خواجہ معین الدین حسن سنجری ہیں. اور ان کا نام حسن ہے. کیا نام ہے ان کا؟ حسن نام ہے ان کا. اور محترم حضرات ہم جو بیٹھ کر کے یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر جب ہم امام حسین کی اولاد کا کر رہے ہیں تو ہم ہی نہیں کر رہے، بلکہ ان کے قصیدے تو اللہ نے قرآن میں پڑھے ہیں، ان کے قصیدے تو اللہ نے قرآن میں پڑھے ہیں. اور آپ دیکھیں جب قرآن کو کھولیں گے نا تو سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اعوذ باللہ جو پناہ مانگ رہے ہیں ہم شیطان المردود کے شر سے. تو محترم حضرات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اپنی عاجزی، اپنے آپ کو گرا کر اور اپنی عاجزی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے جب تم کمزور ظاہر کرتے ہو نا تو اس اعوذ باللہ کو اگر تم پڑھ لو صبح اور پڑھنے کے بعد تم گھر بیٹھ جاؤ، اور اگر 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیا تو شیطان اور اس کی پوری ٹیم مل کر اگر تم بہکائے تو بہکا نہ سکتی، اگر تمہیں بہکائے تو بہکا نہ سکتی. محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدسہ میں جگہ بجگہ اپنے اولیاء کا ذکر کیا. علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر آپ کہیں گے صاحب تفصیل سے تو نام نہیں ہے، صاحب واضح کر کے تو نہیں ہے، اشارۃ النص سے ثابت تو نہیں ہے. یاد رکھے قرآن مقدسہ نے اتنا کہہ دیا نا مصطفیٰ کے گھرانے کو تو بعض بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ آقا کا گھرانے کون ہے؟ حضرت علی ہے. آپ جانتے نہیں علی وہ ہے کہ جس کے نام پر اللہ اکبر، جس کے نام پر اگر کوئی صدقہ کر دے، جس کے نام پر یہ جو آج تم تحفہ دے رہے ہو یہ بھی صدقہ نافلہ ہے. اگر کوئی صدقہ کر دے نا
تو اللہ تبارک و تعالی شدت گرمی میدان محشر کی ہوگی، تو ایسے وقت میں حضور آقا کریم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اور میرے نبی کا کمال دیکھو، آقا کا جواب نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، آقا کریم نے بھی اشارہ دیا کہ مزاروں پر جایا کرو۔ آقا سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ مزاروں کو تلاش کر رہے ہیں، کہا ایک بڑھیا بچ گئی اللہ کے عذاب سے، تو بتایا اس لیے بچی کہ انہوں نے موسیٰ کو مزار کا پتہ بتایا۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ تفسیر پڑھیں، فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ آپ پڑھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جب جب میں اب تمہید باندھوں گا، اس پر آپ غور کرنا، اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ایک بات یاد رکھے، جو ہمارا دل ہے نا، یہ ایک غفلت والا دل ہوتا ہے اور ایک اللہ کی یاد والا ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل غفلت میں آ جاتا ہے تو وہ مردہ ہے آدمی، چاہے دنیا میں چل رہا ہے، اور جس کا دل غفلت سے پاک ہے، اللہ کی یادوں میں ہے، وہ دل زندہ ہے۔ اور یہ نہیں کہہ رہا وَآتَيْنَاهُ، اس کی پہچان بھی بتائی، اس کی پہچان یہ رحمتا من عندنا، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ایک پہچان یہ بھی دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ اور محترم حضرات، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یاد رکھیں، اس میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، یہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے، اس کے ساتھ یوشع بن نون ہے اور یہ ہے، تو اس میں دو جگہ بتائیں۔ صوفیہ دیکھیے، غور کرنا، اگر آپ بات میں غور نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابھی میں تقریر نہیں، صرف تمہید باندھ رہا ہوں آسانی کے لیے۔ جب وہاں گئے تو وہاں یہ واقعہ ہے کہ دو سمندر ملنے کی جگہ وہ ملیں گے، اور ایک بات یہ ہے کہ جہاں پہنچو گے اگر وہ جگہ واقعی وہ ہے تو مردہ مچھلی بھی زندہ ہو جائے گی۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، یہ دونوں باتوں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ دو سمندر ملنے کی جگہ، یہ کون کون سی سمندر ہیں؟ لوگوں نے سوچا بس سمندر وہی نہیں، کہا گیا ایسے صوفی اور ایسے اللہ کے مقدس ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان کی پہچان بتائی، دو سمندر ملنا، صوفیہ فرماتے ہیں ایک سمندر معرفت کا ہے، ایک سمندر شریعت کا ہے۔ ذرا لیٹ کے، ایک سمندر معرفت کا ہے، ایک سمندر شریعت کا ہے۔ مردہ مچھلی سے مراد جہاں تم گئے تو تمہارا مردہ دل زندہ ہو جائے تو بس وہی جگہ اللہ والوں کی جگہ ہوتی ہے۔ اب محترم حضرات، آؤ خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں۔ یہ خواجہ معین الدین وہ شخص نہیں ہے کہ جو ہند کی سرزمین پر آیا تو کچھ نہ دیا۔ محترم حضرات، نام کیا ہے؟ حسن۔ سلسلہ کس سے؟ نسب نامہ کس سے ملتا؟ حضرت موسیٰ کاظم سے جا کر ملتا ہے۔ محترم حضرات، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور ان کی ماں ماہ نور ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ماہ نور ہے۔ کیا نام ہے؟ ان کا سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے، یعنی امام حسین باپ کی طرف سے حسینی اور ماں کی طرف سے حسینی۔ یہ ذرا لکھ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں کی طرف سے حسنی ہے اور باپ کی طرف سے حسینی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں تو حضور غوث اعظم کے یہ بھانجے ہیں۔ سبحان اللہ بول دو۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت داود، نام سنا ہوگا، حضرت داود، ان کی جو والدہ ہیں حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری کی، یہ چچا زاد بہن ہوتی ہیں کس کی؟ غوث اعظم کی۔ اور جب خواجہ معین الدین ہندوستان آ رہے تھے تو غوث اعظم کی 6 مہینے خدمت کری، غوث اعظم نے آپ کو دعائیں دی ہیں۔ محترم حضرات، یہ کوئی فطری ولی نہیں ہے، یہ فطری ولی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کی کوکھ سے ولی پیدا ہوئے، بلکہ یہ دعاؤں سے اور اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کی بنی، اور لیکن عبادات سے بھی کوئی یہ نہ سوچے میں ولی بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا کرم نہ ہو۔ اس لیے کہ پیارے، جب اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوتا ہے نا، تبھی تو ہمیں وسعت ملتی ہے۔ اگر رب کا کرم نہ ہو تو کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے رب کا؟ اور رب کا کرم جب ہوگا ہی نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو بالائے طاق رکھ دیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے باتوں کو پس پشت ڈال کر جب زندگی کو گزاریں گے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں، دنوں
نماز نہیں پڑھتے، مزاروں پر چلے جاتے ہیں، یہ بھی میں ترغیب نہیں دیتا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ مسجد میں مت جاؤ اور مزاروں پر جاؤ۔ یاد رکھیں جو مسجدوں میں جاتا ہے نا پھر وہ مزاروں پر جاتا ہے، تبھی جا کر اللہ اس کے مردہ دل کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت کر کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ تبھی تو ان کے دروں کو آباد کرتا ہے۔ مجھے بتائیے پیارے، خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے، ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، ایک اللہ والے آتے ہیں، آپ کے قرب میں آنے کے بعد آپ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کر کیا رہا ہے؟ کہتے ہیں دیکھ نہیں رہا میں کیا کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کر باغوں کو پانی دے رہا ہوں۔ محترم حضرات ہمیں بھی خدمت کرنی چاہیے، مصطفیٰ کے دامن میں رہنا چاہیے، آقا کے فرمان میں رہ کر یہ سوچنا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہماری زندگی آپ سے ہے، ہماری بندگی آپ سے ہے، ہمارا طریقہ آپ سے ہے، ہماری آنکھیں آپ سے ہے، ہمیں زبان آپ کی وجہ سے ملی، مگر مجھے بتائیے کیا یہ زبان رب کے لیے ہم اب اس کو ذکر کر رہے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کو اس زبان سے یاد کرتے ہیں؟ یہ آنکھیں کس لیے دی گئی؟ یہ مصطفیٰ کی بنا پر دی گئی ہے۔ یہ قدم کس لیے دیے گئے؟ یہ مصطفیٰ کی بنا پر دیے گئے ہیں۔ اب ہماری فکر ہونی چاہیے اے پروردگار کیا مرنا ہے؟ رب کہتا ہے مرنا ہوگا، تجھے قبر میں جانا ہوگا، تجھے دنیا کو الوداع کہنا ہوگا، تجھے نکرین کا سامنا کرنا ہوگا۔ اے مولا اگر مرنا ہے تو پروردگار مجھے اپنا محبوب بنا دے۔ رب قدیر میں چاہتا ہوں کہ مولا تو اپنا جس پر کرم فرماتا ہے ان بندوں میں مجھ کو شمار فرما لے۔ رب قدیر نظارہ بڑا برا ہوا ہے، میری زندگی کا معیار بڑا برا ہے۔ اے مولا میرے دن گناہوں میں جا رہے ہیں، میری راتیں گناہوں میں پھنسی ہیں۔ آج نوجوان راتوں میں محترم حضرات موبائل کو نکال کر کے غلط فحش بازی امیجوں کو دیکھتا ہے، فوٹوؤں کو دیکھتا ہے اور خیال کرتا ہے معین الدین کا چاہنے والا، خواجہ معین الدین کا چاہنے والا ہو، نظام الدین کا چاہنے والا ہو، امام قرطبی کا چاہنے والا ہو، امام زرقنی کا چاہنے والا ہو، امام نصفی کا چاہنے والا ہو، امام تحوی کا چاہنے والا ہو، امام تحتوی کا چاہنے والا ہو، امام تریدی کا چاہنے والا ہو، امام اشعری کا چاہنے والا ہو، نہ تو امام نووی کا چاہنے والا، نہ تو جلال الدین کا چاہنے والا، نہ تو کسی اور اللہ والے کا چاہنے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر چاہنے والا ہوتا تو تیرا خیال ہوتا اے مولا اگر مرنا ہے تو یہ آنکھ تیرے لیے ہو، یہ زبان تیرے لیے ہو، یہ وجود تیرے لیے ہو، یہ سینہ تیرے لیے ہو، یہ دل کی کیفیت تیرے لیے ہو، یہ چاشنی تیرے لیے ہو۔ اے پروردگار عالم یہ آنکھیں تیری وجہ سے ملی، اے مولا ان آنکھوں میں تیری رحمت ہے۔ پروردگار چشمان غزالہ کو انعام تو نے دیا ہے، وجود تو نے عطا فرمایا، زندگی کو معیار تو نے دیا ہے، آنکھوں کو زندگی کا معیار تو نے دیا ہے، سماعتیں تو نے دی ہے، زبان کو تو نے تاثیر کا نور بھی دے دیا ہے۔ اے مولا میں کہنا چاہ رہا ہوں اے رب حقیقی جب تو نے دنیا کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے رب قدیر تو میں چاہتا ہوں یہ تمام دولتوں سے میں تیرا ذکر کروں، میں تجھ کو یاد کروں، میں تیری فریاد کروں، میں تیرے مقبول بندوں کی بارگاہ میں جاؤں، میں خواجہ معین الدین کو پکاروں، میں غوث اعظم کو پکاروں، میں صابر کلیری کو پکاروں، میں دیگر اولیاء کاملین کو پکاروں۔ پروردگار عالم اے مولا میں گناہگار ہوں، ہو سکتا ہے تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، انہی کی وجہ سے مولا میری بخشش کر دے، انہی کی وجہ سے مولا میری مغفرت فرما دے، اسی کی وجہ سے قبر کے اندھیرے کو دور فرما دے، انہی کی وجہ سے قبر میں روشنی عطا فرما دے۔ محترم حضرات ہاں مولا تو نے نبی کی وجہ سے بے شمار نعمتوں سے مجھے آراستہ کیا، اور مولا یہاں تک نہیں بلکہ رب قدیر تو نے اپنا کرم فرمایا، مصطفیٰ کی غلامی دے دی۔ بات یہاں تک محدود نہیں بلکہ مولا تو مولا ہے، رب العالمین ہے، تمام عالمین کا، تمام جہان کا مولا تو پالنہار ہے۔ یہاں تک محدود نہیں بلکہ نبی کے قدموں کی وجہ سے اے مولا تو نے اپنی رحمتوں سے اس پوری کائنات کو گھیر لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین کون ہے؟ ایک باغ میں ہے، کس چیز میں ہے بھائی؟ ایک باغ میں۔ آپ یہ نہ سمجھے قرآن میں ذکر نہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا، لے کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے اولیاء کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، جی۔
اور یہ وہ کتاب نہیں عام سی کتاب، آج ہم نے اپنے بچوں کو کتابیں چھین لی ان سے، اور کتابیں قرآن مقدسہ کی جگہ ہم نے ہندی کی کتابیں دے دی۔ میں یہ نہیں کہتا ہندی کی کتابیں نہ دو، ہندی کی بھی دو، مگر اس سے پہلے قرآن سکھا دو، قرآن۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ لوگوں یہ عام قرآن نہیں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ نے بے شمار بلکہ جمیع انبیاء مرسلین کو کتابیں دی، کسی کو صحیفے دیے، مگر مولا نے مجھ کو وہ قرآن دیا کہ جب تک رحمان رہے گا مجھ پہ نازل ہونے والا قرآن رہے گا، قرآن رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ قرآن ایک عظیم کتاب کا نام ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا ہی جب قرآن کو سمجھ جاتا ہے تو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اپنا جب انہوں نے ہاتھ رکھا خواجہ معین الدین کے سر پر حضرت، جی تو کہا انہوں نے بیٹے علم حاصل کر، جی بیٹے قرآن حاصل کر، بیٹے قرآن کو سیکھ، بیٹے قرآن کو سمجھ۔ مجھے بتاؤ پیارے، ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو پڑھا؟ اگر قرآن کو پڑھا ہے تو محترم حضرات بس سمجھتے ہیں کہ میت ہو تو اسی وقت میں قرآن پڑھا جائے، غم کے وقت میں قرآن کی یاد آتی ہے، گھر میں جب شادی ہو نا تو ہم قرآن کو بھول چکے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھتے ہیں، نچنیوں کو بلا لیتے ہیں خوشی۔ یاد رکھے مصطفیٰ کا جو غلام ہوتا ہے نا وہ خوشی میں بھی غلام ہوتا ہے اور غم میں بھی غلام ہوتا ہے۔ اس غم ہوتا ہے تب بھی وہ مصطفیٰ کا کلام پڑھتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور خوشی ملے تب بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتی ہے کہ مولانا قرآن تو پڑھے ہوئے نہیں، کیا کریں؟ تو یاد رکھے اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں تو قرآن کو سن لیا کرے، اس لیے کہ رب کی رحمت نے جہاں قرآن کا پڑھنا عبادت رکھا ہے وہی قرآن کا سننا بھی عبادت رکھا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، اب کوئی لوگ کہتے ہیں صاحب سورہ فاتحہ کو پڑھوں گا، سورہ بقرہ کو پڑھوں گا، سورہ نساء کو پڑھوں گا۔ بتاؤ تو صحیح قاری صاحب مولانا عمر صاحب قبلہ وہ کون سی آیت ہے جس سے مجھے فائدہ مل جائے، جس سے چور کی چوری مجھ پکڑی جائے، جس سے میرا مال مل جائے؟ مگر مجھے بتا کیا قرآن کی ایک آیت کی بات کرتا ہے؟ ارے میرے نبی کا فرمان سن، قرآن وہ کتاب ہے کہ کسی لفظ کو بھی اٹھا کر کسی بھی جائز مقاصد کے لیے تو پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جائز مقصد کو پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، فیضان خواجہ غریب نواز۔ تو خواجہ معین الدین نے قرآن سیکھنے کے لیے کہاں نکلے؟ بخارا۔ کہاں گئے تھے؟ بخارا۔ کہاں گئے تھے؟ بخارا۔ بخارا۔ یہ عام شخصیت کی اولاد کی بات نہیں بتا رہا، علی کی۔ فرماتے ہیں علی کی اولاد ہیں، اور نبی فرماتے ہیں علی بتا دوں تجھے، ایک فرقہ تجھے چاہنے والا جنت میں جائے گا، ایک فرقہ تیری کثرت محبت کی بنا پر جہنم میں جائے گا۔ کیا بات، بہت یعنی ہماری شریعت نے کیسے مائک ہوگی؟ مائک ایک ڈبہ بند ہو گیا ہے۔ شریعت مطہرہ جی، جو حدیں ہیں، جو حدود ہیں، اس کو اگر ہم بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 بات سمجھتے چلیے، میں خواجہ معین الدین پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ جی جی جو شریعت کے حدود ہیں ہم ان سے باہر نہیں جا سکتے۔ دیکھیے علی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی نبی ہے، کہہ دے نہیں کہہ سکتے ہو کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کی حد اتنی جی یہ ہمیں اجازت نہیں دے سکتی۔ نبی ہے ہم خدا کہہ سکتے نہیں، کیوں؟ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ مگر مجھے بتائیے پیارے اسلامی بھائی، حضرت علی کے لیے کہا نبی نے کہ زیادہ وفا شاری، کثرت یعنی محبت اتنی کرنے لگیں گے کہ سب کی برائی بھی کرنے لگیں گے۔ جی، اور یہی رافضی ہے۔ یہ کون ہے؟ رافضی۔ تو رافضی ہیں، اور ایک کو میرے نبی فرماتے ہیں ایک وہ فرقہ ہے جو تیری عداوت میں جہنم میں جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر جنت میں کون جائے گا؟ ذرا بتا تو دو۔ حضرت علی اور ابو بکر سامنے سے آ رہے ہیں، جی، آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت علی دیکھ کر مسکرانے لگے، حضرت ابو بکر بھی مسکرانے لگے۔ محترم حضرات، حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے، صلی اللہ کہ کرو سبحان اللہ۔ یہ اس نبی کی بات کر رہا ہوں کہ قسم خدا کی جس نبی کے فرمان میں وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، نبی کا فرمان ایک طرف ہے۔ محترم حضرات کیا کہا؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ اکبر، جو علی کو نہیں چاہے گا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کہا؟ دوسرے حضرت علی کہتے ہیں
کہ جنت کا ٹکٹ تو میں ہی دوں گا ابو بکر، مگر نبی نے مجھ سے کہا ہے جسے تو کہے گا اسی کو میں ٹکٹ عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹکٹ کسے کسے ملے گا؟ جی کہا جو میری آل سے محبت کرے، جی ان کے نام پر صدقہ خیرات کرے، تو جس طریقے سے ہم دنیا میں ساتھ ہیں جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ محترم حضرات، تو قرآن سیکھنے کے لیے گئے، جی اور قرآن جب سیکھنے لگے نا تو بخارا کے اندر شہرہ ہو گیا کہ بھائی اس کے ذہن میں بڑی طاقت ہے۔ ہو کیوں نہ طاقت، جب دولت کی بات آئے تو نبی سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں۔ نہیں کیا جی۔ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے نبی تو غریب ہے، نہیں نبی تو مستحق زکوٰۃ ہی نہیں، کسی کو زکوٰۃ ہی نہیں دی، اتنا مال رکھا ہی نہیں کہ مصطفیٰ زکوٰۃ دیتے۔ نبی غریب، مولانا امیر کیوں بتا رہے ہو؟ یاد رکھیں نبی وہی تو ہیں کہ خالی ہاتھ ہے مگر دو جہاں کی طاقت ہے ان کے ہاتھ میں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کائنات یعنی سعادین یعنی دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ پر رکھی۔ سبحان اللہ۔ وہ مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، ہاں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی خالی ہاتھ میں۔ اور جب دیتے ہیں نا تو ہم دیں گے تو کیا دیں گے کسی کو؟ مولانا عمر صاحب کو دیں گے نا، ماشاءاللہ اپنے اماموں کی قدر کیا کریں، نوازا کریں انہیں، اس لیے کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے آ گئے، یہ ہمیشہ یہی رہتے ہیں، آپ کی خدمتیں کرتے ہیں، یہ علماء آپ کے قرب و جوار کے رہنے والے، ان سے عقیدت رکھا کریں، اس لیے کہ عالم ربانی جب بستی سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبرستانوں پر بھی رحمت برسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو کیا طاقت عطا فرمائی جی کہ ہم دیں گے تو کیا دیں گے صاحب؟ بھیک دیں گے۔ یہ مولانا آصف ہے، ہمدرد قوم و ملت، محترم حضرات بڑے بڑے اداروں میں پڑھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اچھی صلاحیتوں کا مالک بنایا۔ پوچھو ان سے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے ہیں، ہم کیا دیں گے؟ لیکن خواجہ معین الدین کے جد جانتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں اور دعا بھی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور صاحب کسی کو غرور آتا ہے نا تو اس کا غرور بھی توڑ دیتے ہیں۔ چھوڑ دیتے ہیں بے شک۔ حاتم طائی بادشاہ گزرا ہے، حاتم طائی بادشاہ، جی حاتم طائی بادشاہ ہے، اس کا پوتا آ گیا اور کہنے لگا محترم حضرت امام حسین حضرت امام حسین سے بحث ہو گئی، اور کہنے لگا کہ میرے دادا کے 8 دروازے ہیں خیرات کرنے کے، جی اور 8 دروازے ہیں نا، پہلے پر کوئی آتا تو لٹاتے نہیں ہیں، دوسرے پہ آتا ہے وہی تو پہلے والا ہم تو لٹا دیں گے یہ سوچ کر کے ابھی تو لے کر گیا، مگر میرا دادا وہ ہے کہ ایک مانگنے والا 8 دروازے پر یک بار یعنی ابھی اس پایا پھر دوسرے پر پھر تیسرے پر اس صورت میں آتا رہے تو لوٹاتے نہیں ہیں، یہ کہہ کر نہیں لوٹاتے کہ ابھی لیا ہے بلکہ دے دیتے ہیں۔ میرے حسین کریم ہے، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور ارشاد فرماتے ہیں کیا تنقید تو میرے نانا پر تو نہیں کر رہا؟ ابے سن لے حاتم طائی، تیرا دادا اگر دیتا ہے تو مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر جسے میرا نانا ایک بار دے دے زندگی ختم ہو جاتی ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات ہے، کیا بات ہے، مانگنے کی ضرورت، مانگنے کی ضرورت ہی کہاں پڑ رہی ہے؟ جی جی میرا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات شاد بہت محترم حضرات، تو اس گھرانہ یہ خواجہ معین الدین حسن سنجری اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والے، اور محترم حضرات توجہ ہے آپ کی، توجہ رکھیے، لہک کے بولیے سبحان اللہ، لہک کے بولیے سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ خواجہ معین الدین حسن سنجری غوث اعظم کے بھانجے بھی ہیں، اور جانتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے وفاشار دیتے بھی ہیں، ارے منگتا تو ہو منگتا، شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا ملا ہو، ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، خود بھیک دیں اور کہے منگتے کا بھلا ہو۔ محترم حضرات، تو خواجہ معین الدین حسن سنجری قرآن سیکھنے لگے۔ کیا سیکھ رہے ہیں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہر فن اس کے اندر ہے، اور ہم لوگوں نے تو قرآن کو بھلا دیا۔ لوگ چاند تک چلے گئے تو سوچ لیتے ہیں زمانہ چاند تک چلا گیا، قرآن کو کیوں سیکھیں ہم؟ مولانا تم قرآن کی طرف ترغیب دیتے ہو،
مگر جانتے ہو زمانہ چاند تک چلا گیا. ابے میں مانتا ہوں زمانہ چاند تک چلا گیا مگر مصطفیٰ کا قرآن اپنی جگہ ہے. اس لیے کہ چاند بھی جہاں اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوا کرتا ہے. تو کہتا ہے زمانہ چاند تک چلا گیا. ہاں میں تسلیم کرتا ہوں مجھے قبول ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے سائیکولوجی پڑھنے والے یہ پروفیسر ہو یہ ٹیکنالوجی کا ایجاد کردہ یہ جمی افراد ہو مگر سن لے پیارے زمانہ چاند تک چلا گیا تو کیا لایا کوئی وہاں کی مٹی لا کر دکھا رہا ہے کوئی کچھ دکھا کر لا رہا ہے مگر سورہ نجم پڑھ. میرا تیرا نبی جب اس مہینے میں رب سے ملنے گیا کیا بات ہے چاند پر جا کر سبحان اللہ مٹی مگر میرا نبی جب گیا نا تو اپنی امت کی بخشش کی ضمانت لے کر آیا. سبحان اللہ سورہ نجم پڑھ اور اس نبی کے فرمان کو بالائے طاق رکھ کر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے نہیں ہو سکتا کامیاب. محترم حضرات میرا نبی ہاں یہ دنیا والے صحیح کہتے ہیں اور کہنے والوں نے بھی کہا کہ زمانہ چاند پر ہے اور جا رہا ہے اور تم قرآن کی تعلیم قرآن تو 1444 سال ہو گئے صاحب اس کے پیچھے لگے ہوئے کچھ کم و بیش اتنے دن ہو گئے کیا قرآن کے پیچھے لگے ہوئے. میں کہتا ہوں پیارے سن قرآن تو عظیم چیز ہے قرآن تو کمال کی چیز ہے قرآن تو ایک معجزہ ہے. قرآن پڑھ کر تو دیکھ ارے قرآن کو جب اچھا آدمی مسکرا کر پڑھتا ہے تو لبوں کو مسکراہٹ مل جاتی ہے جب غم میں پڑھتا ہے تو مغموم ہو جاتا ہے. قرآن اتنا بڑا عظیم ایک اللہ نے معجزہ بنایا کہ قرآن کو جب پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ زمانہ چاند تک چلا گیا مگر تم اس کے دھورے نہ جا اس کے قریب نہ جا. جو کہے زمانہ چاند تک چلا گیا اس نبی کے قدموں میں جس نبی کے قدموں میں چاند ہی آ گیا ہے. سبحان اللہ جس نبی کے قدموں میں چاند خود آ گیا چاند ہی آ گیا ہے. محترم حضرات تو خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت الرضوان نے بخارا میں علم حاصل کیا قرآن سیکھے عالم بن گئے. لکھ کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نہیں بناتے عالم. یاد رکھے پروفیسر جتنا بڑا بنے گا باپ اس سے ڈرے گا باپ اس سے ڈرے گا مگر عالم جتنا بڑا بنے گا اپنے باپ کی ناراضگی سے ڈرے گا. بے شک حق بات ہے. مگر محترم حضرات دیکھو آج اتنے ہی افراد نہیں ہوں گے تمہاری بستی میں اور بھی بے شمار ہوں گے لیکن آنے کے لیے اچھا دل نہیں لگتا ذکر کی محفل میں دل نہیں لگتا. میرے نبی فرماتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے. بے شک. اور سکینہ محدثین ادام فرماتے ہیں سکینہ اس جماعت کا نام ہے اس مخصوص جماعت کا نام کہ جو ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور بے قرار دلوں کو چین عطا فرماتی ہے. کیا عطا فرماتی ہے؟ چین عطا فرماتی ہے. اللہ اکبر. محترم حضرات انسان کا عجیب حلیہ بن چکا ہے. موبائل پر ٹائم دے دے گا سامنے دن ہے اور حضرات اب تو فون میں بے شمار دیکھے گا تقریریں ہمارے مولانا عادل رضا صاحب کی نعتیں بھی سن لے گا سامنے سے سننے تیار نہیں ہے. میں مانتا ہوں موبائل فون وغیرہ میں اچھا دکھتا ہے کوالٹی ہوتی ہے صاف دکھتا ہے اچھا دکھتا ہے یعنی کیمروں کا اب جواب نہیں ہے مگر اتنا اچھا بھی نہیں دکھتا جتنا کیمرے دکھا دیتے ہیں اور اتنا برا بھی نہیں دکھتا جتنا آدھار کارڈ دکھا دیتا ہے نہیں. ہاں آدھار کارڈ جتنا دکھا دیتا ہے بات صحیح مگر محترم حضرات جب لائیو سنو گے سامنے سے سنو گے تو سامنے بیٹھنے کا سننے کا اور علیحدہ ثواب ملیں گے. سبحان اللہ. دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری تیزی کے ساتھ بات بتانے لگا ہوں. خواجہ معین الدین بیٹھے محترم حضرات اور بیٹھنے کے بعد عالم بن گئے. اب ان کے سر پر ایک نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا بیٹے اب تو عالم بن گیا ہے. عالم بننے کے بعد گمراہ بھی ہو جاتے ہیں لوگ. جی تکبر نہیں ہونے. گھوم لیں آپ ہمارے اسٹیجوں کی لائن کا حال دیکھ لیں فخر اور تکبر سے لوگ بھرے ہوئے ہیں مگر محترم حضرات وہ وجہ یہ ہے کہ علم تو حاصل کیا مگر کسی مرد قلندر کی بارگاہ حاصل نہیں کی. اگر ان کی بارگاہ حاصل کر لیتا تو اس کے سیکھے ہوئے علم کو صحیح سمت دے دیتے صحیح جگہ دیتے صحیح سمت عطا فرماتے. مگر محترم حضرات اللہ اکبر. خواجہ معین الدین کے دل میں جب آیا تو آپ قصوہ ہارون کی طرف نکلے اس لیے کہ اس دور میں خواجہ عثمان ہارونی کا بڑا معاملہ تھا اور بڑا شورا تھا. فیضان تو لٹ رہا تھا. قسم خدا کی پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد خواجہ معین الدین وہاں تشریف فرما ہے. حضور سیدنا خواجہ عثمان ہارونی اپنے غلاموں کو پڑھا رہے ہیں بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں. بعض روایتیں مختلف ہیں مگر سنے پیارے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جمہور فقہا نے جمہور مؤرخین
نے یہی بات کو واضح کیا۔ وہاں جانے کے بعد خواجہ معین الدین دیوار کے پیچھے رہتے ہیں، چھپ کر کے دیکھتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی کر کیا رہے ہیں۔ آج ہم پیر و مرشد میں دیکھتے کیا ہیں؟ آج تو بس ہمارا پیر کہتے ہیں کہ میں کعبے میں دیکھ رہا ہوں، میں مدینے میں دیکھ رہا ہوں۔ محترم حضرات بس یقین کر بیٹھے ہیں، ہاتھ بھی اچھے پیروں کو دیا کرو، اس لیے کہ اچھا پیر ہے نا تو قسم خدا کی جنت میں لے جا سکتا ہے، اور برا پیر ہے تو جہنم میں لے جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور آج کل کے پیروں کا حال جانتے ہیں؟ جی۔ ابھی اسٹیٹس لگا تھا ایک پیچھے، پیروں کا حال یہ ہے کہ پیر کہہ رہا ہے ایک مرید سے، صاحب ارے کچھ تحفہ دے دے بھائی، ارے تحفہ دے دے۔ تو اس نے کہا کیا لوگے؟ جاؤ میں نے تمہیں برج خلیفہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ برج خلیفہ۔ میں نے تمہیں برج خلیفہ دے دیا۔ دبئی کا۔ اللہ اکبر۔ تم بھی کچھ دے دو پیر صاحب۔ کہا جا میں نے تجھے جنت دے دی۔ اچھا، کیا دے دی؟ جنت۔ جنت دے دی۔ اب مرید تو اسی کا تھا نا، پیر کی صحبت میں بیٹھا تھا، پیر سے کیا، پیر کہنے لگا ابے برج خلیفہ لا کر تو دے۔ کہا برج خلیفہ کیسے لا دوں گا، میرا ہے ہی نہ، تو نے دیا کیوں تھا؟ کہا لے لو تم تو۔ کہا تیرے باپ کا ہے؟ تو مرید بولا جنت تیرے باپ کی ہے؟ حق بات ہے جی، جنت کے تیرے باپ کی ہے۔ اور محترم حضرات یہ ہے بات، جنت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، دنیا کی ماچس لینے کے لیے بھی روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو جنت بغیر عملوں کے کیسے مل سکتی ہے؟ بے شک۔ در پہ مسلسل کلوزنگ اینڈ فالو اپ پر ہمیں بار بار اللہ اکبر چلنا پڑے گا، اور لو آف ایوریج کے مطابق اپنی زندگی کو بڑھانا پڑے گا، تبھی تو جنت ملے گی نا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر چلنا پڑے گا۔ ایک بزرگ ہے، دیکھتے کیا ہے، ایک بچھو ہے پانی میں ڈوب رہا ہے، اٹھاتے ہیں کاٹ لیتا ہے پھینک دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر کاٹ لیتا ہے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا بار بار جب کاٹ رہا ہے تو اٹھاتی کیوں ہو؟ کہا وہ بچھو ہو کر اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا، تو میں مدد کرنے کی اپنی عادت سے مسلمان ہو کر کیسے باز آؤں؟ کیا بات ہے، کتنی اچھی بات۔ ہم اور ہمارے حالات کیسے؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، اگر جھگڑا ہو جا تو بس یہ ہے ذہن میں بدلہ لوں گا، کوئی چری کاٹ کے بدلہ لے لیتا، چھوڑوں گا، کوئی ڈھوروں کو بیچ کے بدلہ لیتا ہے، کوئی ڈھوروں کو چرا لیتا ہے۔ اور آج ہمارے سب کے مزاج یہ ہے کہ مصطفیٰ میرے خواب میں ہے، مصطفیٰ میرے دھو رہے ہیں، مصطفیٰ میرے قریب آ جا، اس لائق اپنے دل کو بنا کہ آقا تیرے در پہ آئیں، مصطفیٰ جان رحمت تیرے دل میں آئیں۔ محترم حضرات دنوں کو چوری کر لیا، مصطفیٰ تیرے دل میں آئیں گے، دنوں میں ٹی ویاں دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ تیرے گھر میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، آقا کریم کے فرمان پر چلو۔ اور حالات کیسے ہو گئے ہیں پتا؟ دو ہی کے اگر بازو میں ہے، خود کی بھی ہے تو گنا دوسری کی میں سے توڑے گا، اپنی میں، اور اگولا اپنی میں ڈال لے گا۔ چلاک اتنا ہے، اگولا نہیں چھوڑے گا، اگولا اپنی میں ڈالے گا، اگولا اپنی میں۔ اور حالات اتنے خراب، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اتنے خراب ہو چکے ہیں مسلمانوں کے حالات کہ برسنگ کاٹے گا روز، اور اسی سے جا کر کہے گا بھائی تمہارا برسنگ چل نہیں رہا تھا، تمہارا برسنگ نہیں چل رہا، کیوں نہیں چل رہا؟ ابے چلے گا تو جب تو چلنے دے، روز تو کاٹ لا۔ عجیب حال بنا دیے ہے۔ تو پیارے میرا مقصد ہنسانا نہیں، بتانا ہے کہ جھوٹ فریب اور ایسے دھوکے سے بچو، یہ تھوڑی تھوڑی باتیں نا ہمیں جہنم کا نظارہ کرا دیں گی، اور مصطفیٰ جان رحمت کا برداشت کریں گے۔ ارے میرا نبی جب دنیا پر رہا تو اپنی امت کو یاد کیا، جب شباب پر پہنچا تو اپنی امت کو یاد کیا۔ تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے میرے نبی کا جب وصال ہوا نا تو اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ محترم حضرات میرا نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتا ہے، ذرا غور تو کریں، ہم کتنی محبت کریں اس پہ بھی غور کریں۔ آقا کو قبر میں رکھ دیا گیا، حضرت علی نے لبوں کو ہلتے دیکھا، قبر میں آ گئے، کان لگا کر دیکھا تو مصطفیٰ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ جو نبی تمہیں نہ بھولا اس نبی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، وہ آقا کریم کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں۔ آج بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، اتحاد کے موت کو خراب کر دیا، اختلافات کی طرف بھاگ رہے ہیں، منتشر ماحول کر لیا ہے۔ یاد رکھے پیارے، اگر کوئی مرد مجاہد رہ کر تمام کو پریشان کر کر حاجی بن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، تو یقیناً مفتی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی محمد ذیشان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد ذیشان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خواجہ معین الدین عثمان ہارونی کو دیکھ رہے ہیں، کیا کرنا آئیں گے؟ ہاتھ دینے، کیا کرنا ہے؟ بیعت کرنے۔ محترم حضرات حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری جب بیٹھ کر کے ایک دیوار کے پیچھے سے دیکھتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی کرتے کیا ہیں، تو خواجہ عثمان ہارونی اپنے مریدین سے کہتے ہیں نمازیں پڑھو،
نمازیں پڑھتے ہیں. کہا تو سورہ فاتحہ کو پڑھ, تو سورہ اخلاص کو پڑھو. خواجہ معین الدین بہار رہ کر ہی سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں, کبھی سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہیں. یہ ہے محترم حضرات وفات شاری حضور خواجہ معین الدین بہار سے پڑھ رہے ہیں. لیکن محترم حضرات پیر بھی تو پیر ہے. مرشد نے آواز دے دی, مرشد کہتا ہے میرے بیٹے ادھر تو آ جا. محترم حضرات کیا سمجھے آپ, پیر الگ ہے, مرید الگ ہے, مگر مرید اور پیر میں فرق ہے. پھر بھی باوجود اس کے پیر کہہ رہا بیٹے اندر آ جا. حضور خواجہ معین الدین دبے پیروں سے آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد اپنے پیر کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. آنکھوں کو جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے. مصطفیٰ جان رحمت کا غلام رونے لگا. محترم حضرات پیر و مرشد نے کہا تھا, حضور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے میرے لال بتا تو صحیح کیا پریشانی ہے. ارے تو اس جگہ پر آ گیا جس مقام پر قسم خدا کی روتے ہوئے ہنسنے لگتے ہیں. تو مصطفیٰ کے در پر آیا, آقا کے مسندوں پر آ گیا ہے. وہ آقا جس کے لیے میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو رو کیوں رہا ہے؟ میرے آقا تو وہ ہے, ارشاد فرماتے ہیں جو بچوں کے لبوں کو مسکراہٹ دے دے گا اسے محمد جنت کی ضمانت دے دے گا. آقا کریم